ए जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करवाएंगे मशरकी एशिया के एक ऐसे मुल्क की जहां से एक ऐसा शख्स आंधी बनकर निकला जिसने आधी दुनिया को राख का ढेर बना दिया। वो जहां से गुजरा वहां कई सालों तक घास न उगी। चंगेज खान तारीख के सफ़ात में दर्ज एक ऐसा स्याह नाम है। वो जहां से गुजर गया बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। तारीख में एशिया के इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह गुजरे, इनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में इनके निशान बाकी रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग इन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात ये है कि चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब सी वसीयत की। मंगोलिया में बहुत से दरिया, नदियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सरसब्ज ढलवानी और मैदानी इलाके हैं। इसके जनूब में सहराए गोबी वाक़ है, जहाँ डायनासोर की बाक़ियात बहुत अच्छी हालत में पाई गई, और एशिया का सबसे बड़ा सहरा गोबी डेजर्ट है। मंगोलिया चारों तरफ से रूस और चाइना की सरहदों से घिरा हुआ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। इसकी 4630 किलोमीटर सरहद चीन के साथ और 3452 किलोमीटर सरहद रशिया के साथ लगती है। मंगोलिया का दारुल हुकूमत उलन बातर है और ये कंट्री लार्जेस्ट सिटी भी कहलाता है, क्योंकि इसकी आधी के करीब आबादी कैपिटल उलन बातर में रहती है, और यह दुनिया का सबसे सर्द तरीन कैपिटल भी कहलाता है। यहाँ दर्जा हरारत -52 डिग्री तक गिर जाता है। उलन बातर का मतलब है सुर्ख शहजादा। मंगोलिया में 19 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। इनकी शादी की रस्में काफ़ी दिलचस्प होती हैं। अमूमी तौर पर बारात के साथ 2 घोड़े लेकर जाए जाते हैं, एक दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए। और यहाँ जिस लड़की के 5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उसके लिए इनामात की बारिश कर दी जाती है और जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएं। मंगोलिया का कुल रकबा 15,66,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। मंगोलिया सतह समुंदर से 1580 मीटर यानी 5200 फीट बुलंदी पर वाक़ है। रकबे के लिहाज से दुनिया के 18वें बड़े मुल्क की आबादी सिर्फ 32,80,000 है। मुल्क में 96.2% आबादी मंगोल और 4% काज़क नस्ल के लोगों की है, और मंगोलिया आबादी के लिहाज से दुनिया के 134वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, मंगोलिया में एक इंसान के मुकाबले में 13 घोड़े और 35 भेड़ें रहती हैं। यहाँ औसत उम्र 71 साल है। दोस्तों, मैं आज आपको चंद ऐसी मालूमात दूंगा जो इस मुल्क के सुप्रीम लीडर के बारे में है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि तारीख ऐसे जाबर, जालिम और निडर लोगों से भरी हुई है जिन्होंने कुछ अरसे में अपनी तलवारों की नोक से इस दुनिया का नक्शा बदल डाला। चंगेज़ खान दुनिया की तारीख का एक मनफी किरदार है जिसने लाखों लोगों को तातैग कर दिया। मंगोलियन कबीले में यशोजी नामी शख्स के घर 1162 में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम इसने तमोजन रखा। इसका लफ्जी मतलब आयरन वाकर है। इससे मुराद यानी लोहे का काम करने वाला। इसकी कौम सैकड़ों बरादरियों में बटी हुई थी। तमोजन छोटा ही था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने हलाक कर दिया। छोटी उम्र में ही उसकी शादी बुरताई से हुई और कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी को अगवा कर लिया गया, जिसे वो बाद में अपने दोस्तों की मदद से वापस लाया। यही वजह थी कि तमोजन के दिल में नफरत का लावा था। 1175 में अपने कबीले का सरदार बना। इसने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया और चीन को फतह करने की तजवीज़ दी। सब कबाइल ने उसे सरदार बना लिया। इसे खाकान का खिताब मिला। इसने चीन पर हमले किए, इसके कई इलाके फतह कर लिए। खेवा ये आज से 500 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर समझा जाता था। ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे ने आबाद किया। ये शहर तजारत, इल्म, साइंस, कल्चर का अजीम मरकज़ था। चंगेज़ खान चीन से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुआ। जलालुद्दीन ने वालिद को समझाया, हमें चंगेज़ खान को दरियाए आमू पर रोकना चाहिए। मंगोलों की फ़ौज दरिया पार करके थक जाएगी, हमें उस वक्त उन पर हमला कर देना चाहिए। ख्वाज़म शाह का ख्याल था कि हमें चंगेज़ खान को समरकंद और बुखारा की फ़ौजों से लड़ने का मौका देना चाहिए।
یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی اور چنگیز خان سینٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے بغداد تک پہنچ گیا۔ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، بغداد کی عوام مسواک کے سائز پر لڑ رہی تھی، جو آخر اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ چنگیز خان چین پر تیسرے حملے کے دوران مارا گیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں بدھ مت مذہب منگولیا میں پھیل گیا۔ 17ویں صدی کے آخر میں منگولیا راجونش خاندان کی حکمرانی میں چلا گیا۔ 1911 میں منگولیا نے آزادی کا اعلان کیا تو انہیں آزادی کے لیے بادشاہوں سے لڑنا پڑا، جس میں سوویت یونین نے ان کی مدد کی۔ 1921 میں دنیا نے منگولیا کو آزاد ملک تسلیم کر لیا اور بعد میں منگولیا سرخ انقلاب میں پھنس گیا اور اب جا کر کہیں ملک میں جمہوریت آئی ہے۔ دوستو، منگولیا اب بھی بنیادی طور پر دیہی ہے۔ ملک میں 5 لاکھ لوگوں کے پاس موبائل کی سہولت ہے۔ ملک میں 3 ایئر لائن اور 12 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں اور 13 ایئرپورٹ ہیں۔ ملک میں ریلوے کا نظام موجود ہے۔ ملک میں 1815 کلومیٹر پر ریلوے لائن موجود ہے، جو زیادہ تر چین اور روس سے تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ منگولیا میں آپ کا پاؤں کسی منگولین کے پاؤں سے لگ جائے تو فٹافٹ ہاتھ ملا لیں، ورنہ پھینٹا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، ہمارا ماننا ہے جب بھی آسمان سے کوئی تارا ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے شیطان کو مارتے ہیں۔ لیکن منگولینز کا ماننا ہے تارا ٹوٹنے کا مطلب کسی بڑی شخصیت کی موت کا پیغام ہے۔ منگولیا کی کرنسی کو منگولین ٹوگرک کہا جاتا ہے، جو دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ 1000 ٹوگرک پاکستانی 56 روپوں اور 26 انڈین روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ یہاں فی کس آمدنی $13,700 ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے آگے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 1/3 آبادی خانہ بدوش ہے۔ یہ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنی بکریوں، اونٹنیوں، گھوڑیوں کا دودھ نکالتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کی خوراک میں عام طور پر دودھ سے بنی چیزیں اور گوشت شامل ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو چھوٹا گوشت بہت پسند ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان ان کے گھر آتا ہے تو یہ ان کو سب سے پہلے خمیر شدہ گھوڑیوں کا دودھ ایک گلاس میں ڈال کر دیتے ہیں۔ اگر مہمان وہ دودھ نہ پئیں تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک میں مذہب کی۔ اس ملک میں 50% بدھسٹ، 3% مسلمان، 2.2% مسیحی آباد ہیں، جبکہ یہاں پر 40% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کی زبان منگولین ہے۔ ملکی برآمدات میں تانبا، کوئلہ، سونا اور پشمینہ ہے۔ اس ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے اور قومی جانور آرگالی ہے۔ اس ملک کا قومی پھول سکیپ بایوسا ہے۔ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ +976 ہے۔ اس ملک کے فلیگ کے 3 رنگ ہیں، 3 ورٹیکل پٹیاں، 2 سائڈ ریڈ اور سینٹر بلو، تو اس کے بائیں سائڈ پر یلو کنٹری لوگو بنا ہوا ہے۔ نیلی پٹیاں آسمان کی نمائندگی کرتی ہیں اور سرخ پٹیاں فروغ پذیر ہونے کی علامت ہیں۔ کھانوں کی بات کی جائے تو کھانا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں ان 3% لوگوں کے لیے حلال کھانا ملتا ہے؟ ہاں، اس ملک میں حلال کھانا ملتا ہے، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک عام شہری نہیں لے سکتا۔ باقی پھل سبزیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ منگولین جتنے مرضی امیر ہو جائیں، ان کا ایک گھر ضرور ہوتا ہے، جسے یہ جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہاں گر خیموں کو کہا جاتا ہے۔ وہ ان خیموں کے دروازوں کو کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی غیر موجودگی میں بھی مسافر اندر آ کر آرام کر سکیں اور کھانا کھا سکیں۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اسے دودھ والی نمکین چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کی تعلیم کے بارے میں۔ اس ملک کا تعلیمی نظام پہلے اتنا صحیح نہیں تھا، لیکن 20ویں صدی میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ اشتراکی دور میں تعلیم پر توجہ دی گئی۔ اب اس ملک میں 96% آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ منگولیا کے سب سے بڑے ہالیڈے 2 ہیں، ایک منگولین نیو ایئر اور دوسرا نادم فیسٹیول۔ نادم فیسٹیول ملک میں جولائی کے آغاز میں 1 ہفتہ تک جاری رہتا ہے اور پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، جس میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں کے علاوہ روایتی کھیلوں، منگولین ریسلنگ،
گھڑ سواری اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ 2011 میں ہونے والی کشتی میں 6000 پہلوانوں نے حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ دوستو، منگولیا کا دوسرا سب سے بڑا فیسٹیول نیو ایئر کا ہوتا ہے۔ اس کے نئے سال کا آغاز لونر کیلنڈر کے مطابق ہوتا ہے، جو جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں آتا ہے۔ فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتی ہیں اور کھانوں کے ساتھ تواضع کرتی ہیں۔ اس ملک کا GDP $11 بلین ہے۔ اس کی برآمدات میں تانبا، کوئلہ، سونا اور پشمینہ شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزا کے بارے میں۔ 2 جولائی 2019 تک منگولیا کے شہریوں کو 62 ممالک تک ویزا فری رسائی حاصل تھی۔ سفری آزادیوں کے معاملے میں منگولیا 82ویں نمبر پر آتا ہے۔ منگولیا میں زمینی راستے سے ڈائریکٹ داخل ہونا ممکن نہیں، آپ کو چین یا رشیا پہلے جانا پڑتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہ ملکی معیشت کا 4% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 ایڈز کے مریض بھی موجود ہیں۔ منگولین گھر میں سیٹی بجانے کو گھر میں جنات کو دعوت دینے جیسا سمجھتے ہیں، اور یہاں موم بتی سے سگریٹ جلانا بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور مشہور ونڈو XP کا وال پیپر بھی منگولیا کی سرزمین پر کھینچا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں چنگیز خان کی قبر کدھر گئی۔ چنگیز خان نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی نشان باقی رہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ 8 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1941 میں جب سوویت یونین میں 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو بھی کھودا جائے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو عمارت دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک یادگار ہے۔ عمارت کے اوپر نصب دیوہیکل مجسمہ چنگیز خان کا 131 فٹ اونچا، 250 ٹن سٹین لیس سٹیل سے تیار شدہ، یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ اس عمارت کے 36 ستون ہیں جو منگول نسل کے 36 قبائل کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے۔ 2010 میں یہاں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر گیا تھا۔ ہر سال سردیوں میں بہت سا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ یہاں ٹریفک کی سمت دائیں طرف ہے اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .mn ہے۔ منگولیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلی 1 دہائی سے مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، آپ سب آئس کریم کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آئس کریم کی ابتدا بھی منگولیا سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گوالا دودھ شہر میں لے کر جا رہا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے دودھ رستے میں ہی جم گیا، تو جب لوگوں نے چکھ کر دیکھا تو اس کا ذائقہ مزیدار تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں میوہ جات شامل کرتے گئے۔ اس طرح یہ کئی علاقوں میں مشہور ہو۔ ناظرین، منگولین گھوڑوں پر سوار ہوتے وقت گانا گنگناتے ہیں، اور منگولیا میں 2 کوہانوں والے اونٹ بکثرت پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا صحرا بھی یہی ہے، اور یہ سردی اور گرمی برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ سامان پہنچانے کے بھی کام آتے ہیں۔ اور یہاں ہر سال اونٹوں کی ریس بھی لگتی ہے، اور منگولیا میں 1108 اونٹوں نے ریس میں حصہ لے کر گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، کمنٹس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی، تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ مجھے دیں اجازت، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔